तूबू इल्लल्लाही का तर्जुमा क्या होगा हुजूर? जी सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जी प्यारे इस्लामी भाइयों, हमारा ये खुलासतुन नहव में अद्दरसुल हादी अशर यानी 11वें सबक यानी हुरूफ जारा का बयान चल रहा है, जिसमें से 4 हुरूफ आप पढ़ चुके हैं, जिनमें से एक जुमला आपने पढ़ा था तूबू इलल्लाह, जिसका तर्जमा हमारे महबूब भाई अभी मालूम फरमा रहे थे। महबूब भाई, तूबू इलल्लाही इसका तर्जमा होता है तुम सब अल्लाह की तरफ तौबा करो। ठीक है, लुगवी तर्जमा ये होता है, इस्तिलाही तर्जमा अलग और तरीके हजरत हत्ता मतलइल फज्र, इसका मतलब हाँ, फज्र तुलू होने तक। सलामुन हिया हत्ता मतलइल फज्र। हाँ, सलामुन हिया हत्ता, सलामुन हिया ये सलामती ही है, मतलअल फज्र फज्र तुलू होने तक, यानी ये लैलतुल कद्र जो रात है ना, ये पूरी रात ये रहमत ही है। कब तक? फज्र तुलू होने तक। जब फज्र तुलू हो जाती है, ठीक है, तब तक ये रहमत रहती है। कोई ये ना सोचे कि भी रात का इब्तदाई हिस्सा रहमत है, कि दरमियानी हिस्सा रहमत है, कि आखिरी हिस्सा रहमत है, ऐसा नहीं है, बल्कि पूरी रात रहमत ही रहमत है तुलूए फज्र तक। ठीक है, चलिए जी, इसके बाद में पांचवा लफ्ज है आपका फी हुरूफ जारा में पांचवा लफ्ज आप पढ़ रहे हैं फी। तो ये इससे जी अस्सलामु अलैकुम का मालूम करना था। इसमें अलई में जो लाम या जबर लय हो रहा है और अला में खड़ा जबर है, और जैसे हम अल्हम्दुलिल्लाहि अला कुल्ली हाल, इसका माना क्या होता है? अच्छा, अला कुल्ली हाल, देखिए जी अनवर अली भाई, आप ये फरमा रहे हैं कि अस्सलामु अलैकुम, तो इसमें अलैकुम क्यों हो रहा है, हालांकि हम अला हरफे जर हमने अला पढ़ा है। ठीक है, तो देखिए जब वक्फ किया जाता है, ठीक है, अलिफ को वहां पर खींचा जाता है, यानी जब हमने कहा अला, तो फिर इस्लाम के बाद में जो या थी ना, उस या को हमने अलिफ से बदला। ये असल में अलई है, अलई सबसे ठीक जो है अलई है। ये लाम के बाद में जो या है, उस या को हमने अलिफ से बदल दिया और वही जो है अला हो जाता है। ठीक है, होता क्या है कि जो आखिर में हरफे इल्लत होती है ना, उसको जो है माक़बिल की हरकत से बदल दिया जाता है। तो या जो है, ठीक है, या अपने माक़बिल चाहती है कि कसरा हो, और जबर ये चाहता है कि मेरे बाद में अलिफ हो, तो इसी वजह से या को अलिफ से बदल दिया, जबकि हमने यहाँ पर वक्फ किया तो कहा अला। ठीक है, और जब हमने इसको मिला करके पढ़ा तो वक्फ कर ही नहीं रहे हैं, तो अब उसको अला करने की जरूरत नहीं है, बल्कि ऐसे ही अलैकुम यही पढ़ दिया जाता है। ठीक है, यानी असल में और या बाकी साकिन के साथ ही अलई है असल में। जी असल में अलई ही है ये। ठीक है, अलई अलई। बाकी ये कि जब इस पर वक्फ करते हैं ना, तो आखिर में जो या है उसको अलिफ से बदल दिया जाता है और अला कह दिया जाता है। और रहा आपका दूसरा सवाल ये कि वालेकुम अस्सलाम, वो अस्सलामु अलैकुम अला कुल्ली हाल इस तरीके से बोल दिया जाता है, अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल। तो अला कुल्ली हाल का मतलब ये होता है हर एक हालत पर। ठीक है, लेकिन यहाँ पर में नहीं, बल्कि ये अला जो है मैं के माना में है, यानी फी के माना में है। कहा इसका तर्जुमा होता है हर एक हालत में। ठीक है, तो वो हमने आपको जो बताया था कि इनमें से हर एक हर्फ के कई सारे मानी होते हैं, वो इंशाल्लाह आगे की किताबों में चल करके आप पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए पांचवा हर्फ है आपका फी। ठीक है, फी का लुगवी माना आता है में, इंटर यानी अंदर। ठीक है, में, जैसे इसकी मिसाल में पेश कर रहे हैं, उस्मानु फिल जन्नती, उस्मान जन्नत में हैं। तो आप देखें फिल जन्नती में फी जो है ये हरफे जार है, और आगे जो जन्नती आ रहा है उसकी ता पर आप देखें जेर आ रहा है, यानी आखिरी हर्फ पर जेर आ गया, यानी जर आ गया। ठीक है, और तर्जमा में का लग गया, उस्मान जन्नत में है। फिर एक हर्फ है आपका अन। और इस तरह के अना फिल बैती, इस तरह के आएंगे सर? जी बिल्कुल दुरुस्त है, अना फिल बैत,
انا فی البیتی میں بیت میں گھر میں ہوں، ٹھیک ہے، انا فی المدرستی میں مدرسے میں ہوں، انا فی المسجدی میں مسجد میں ہوں، ٹھیک ہے، انا فی غجراتا فی غجراتا میں غجرات میں ہوں، ٹھیک ہے، ایسے ہی انا فی پونا میں پونا میں ہوں، انا فی میں ایم پی میں ہوں، ٹھیک ہے نا، اس طریقے سے بول سکتے ہیں جی۔ اب ایک حرف آ رہا ہے آپ کا عن، پونا بھی ہے تو کچھ تبدیل ہو جائے گا؟ جی پا ہے تو اس کی جگہ سے پاکستان بولتے ہیں، پاکستان کی جگہ ہاں وہ اصل میں عربی ہے، پھر عربی میں چائے بدل کی نہیں جگہ آتا نا، چائے بولتے ہیں۔ عربی میں پا نہیں آتا ہے، پا جو ہے نا پا، تو وہ عربی میں نہیں آتا، پا ہے ٹا ہے چا ہے، یہ عربی میں نہیں آتے ہیں، تو اس لیے جو ہے ان کی جگہ حرف کو تبدیل کیا جاتا ہے، معرب بنایا جاتا ہے، ان کی عربی بنائی جاتی ہے۔ چلیے ایک حرف آتا ہے ہمارا عن، عن کا لغوی معنی آتا ہے سے، ٹھیک ہے، جیسے کہ ایک مثال میں پیش کر رہے ہیں اجتنب عن المعاصی، ٹھیک ہے، اجتنب کا معنی آتا ہے تو بچ، اور عن کا معنی سے، اور معاصی کا معنی آتا ہے نافرمانی، تو نافرمانی سے بچ، ٹھیک ہے۔ اب آپ دیکھیں عن حرف جار ہے، یہ معاصی پر داخل ہوا تو معاص کی سواد پر اس نے جو ہے زیر دے وہ ہاں زیر دے دیا معاصی، ٹھیک ہے نا، اور یہ معاصی جو ہے یہ جمع کا ہی صیغہ ہے، ٹھیک۔ چلیے اجتنب عن المعاصی، تو نافرمانیوں سے بچ، ٹھیک ہے۔ چلیے آگے آ جائیے، آگے ایک حرف دے رہے ہیں بی با حرف جار، با رہا ہے، اس کا معنی بھی آتا ہے سے، اس کے تو کئی سارے معنی آتے ہیں، سے بھی آتا ہے، ساتھ بھی آتا ہے، بدلہ بھی آتا ہے، مقابلہ بھی آتا ہے، بہت سارے معنی آتے ہیں جو انشاءاللہ آگے چل کر کے آپ پڑھیں گے، لیکن یہاں پر ایک معنی انہوں نے ذکر کیا اس کا سے، ٹھیک ہے، جیسے بسم اللہ، اللہ کے نام سے، تو آپ دیکھیں بسمی با ہے اور آگے جو اسمی آ رہا ہے، تو اس سے اسمی اس کے اندر ایک حمزہ تھا، یہ اصل میں تھا اسمی، تو حمزہ کو یہاں سے خلاف قیاس جو ہے حذف کر دیا گیا ہے اور اس کو بسمی یہ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، بسم اللہ، تو یہ اسمی جو ہے یہاں پر مجرور ہے، کس کی وجہ سے؟ با حرف جار کی وجہ سے، ترجمہ ہوتا ہے بسم اللہ، اللہ کے نام سے۔ آگے آ جائیے کا معنی آتا ہے طرح مطلب جیسے کہ ہمیں کہنا ہوتا ہے کہ آپ اسد کی طرح ہیں، بہادری وغیرہ میں اس طریقے بولتے ہیں نہیں، تو اس کے لیے بولا جاتا ہے زیدن کل اسدی، زیدن کل اسدی، زید شیر کی طرح ہے، اسد کا معنی آتا ہے شیر، لائن والا جو شیر ہے نا وہ والا شیر اس کا معنی آتا ہے اسد کا، تو زیدن کل اسدی، زید شیر کی طرح ہے۔ ایسے بھی آپ کسی بھی چیز میں کہہ سکتے ہیں کہ ہذا کتاب کا خلاصۃ النحو، یہ کتاب خلاصۃ النحو کی طرح ہے، ٹھیک ہے، یہ کہہ سکتے ہیں ہذا الرجل کا زیدن، یہ مرد زید کی طرح ہے، ٹھیک ہے نا، تو کاف جو ہوتا ہے وہ مثال کے لیے بھی آ جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، طرح کے لیے۔ پھر ایک حرف بتا رہے ہیں لام، ٹھیک ہے، جیسے لام جو ہے اس کا لغوی معنی آتا ہے لیے، جیسے مثال کے طور پر انہوں نے کہا ہے المالو لی زیدن، مال زید کے لیے ہے، ٹھیک ہے، اس کا ترجمہ جو ہے ہم یہ بھی کر دیتے ہیں کا ہے، المالو لی زیدن، مال زید کا ہے، یہ ترجمہ بھی کر دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو المالو لی زیدن، مال زید کے لیے ہے، تو اس مثال کے اندر آپ دیکھیں لی زیدن میں لام حرف جار ہے اور آگے جو زید آ رہا ہے وہ اسم ہے، تو لام حرف جار جو ہے وہ تو ہو گیا حرف جار، اور زید جو ہے یہ ہو گیا آپ کا مجرور، اور زید کے آخری حرف پر آپ دیکھیں دال پر دو زیر آ رکھے ہیں جو کہ جر ہے یعنی کسرہ ہے، ٹھیک ہے، المالو لی زیدن، مال زید کے لیے ہے۔ چلیے اب اس کے بعد میں انہوں نے 3 حرف لگاتار دیے، ایک ہے اچھا اس کو اس طرح کہہ سکتے ہیں جی جیسے القلم لی احمدی،
حسین. القلم لأحمد، سمجھ گئے؟ القلم لأحمد، قلم احمد کے لیے ہے یا قلم احمد کا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ کوئی سوال اگر ذہن میں آتا ہو تو فوراً ارشاد فرما دیجئے گا، دل میں مت رکھنا کوئی بات بھی، ٹھیک ہے؟ زیدن کے نیچے زیر آ رہا ہے، احمدہ کے اوپر زبر آ رہا ہے، دونوں جر یہی ہے، سوال ہم کیسے آپ سے معلوم لینا پڑے گا؟ چاہ رہے تھے۔ دیکھیے پیارے اسلامی بھائیو، ہم نے آپ کو بتایا کہ علامت جر 3 ہیں، کسرہ یعنی زیر، فتحہ یعنی زبر، اور یا، ٹھیک ہے؟ اور یہ سب جو ہے موقع محل کے اعتبار سے اور آتی ہے۔ یا جی، جو مفرد ہے منصرف ہے تو اس کے اوپر زیر آ جائے گا، اور جو مفرد ہے غیر منصرف ہے، کیا ہے؟ غیر منصرف، تو غیر منصرف پر حالت جری میں فتحہ آئے گا یعنی زبر آئے گا۔ تو جو احمد ہے نا، احمد وہ غیر منصرف ہے۔ اب آپ کہیں حضرت غیر منصرف کسے کہتے ہیں؟ تو یہ آگے چل کر کے آپ کو انشاءاللہ پڑھنے کو ملے آواز گا، نہیں آ رہی حضرت، برابر آواز نہیں آ رہی حضرت. اس کی بلا کا نام سر ہے۔ آواز کٹ گئی، بالکل سمجھ میں نہیں آیا. اچھا دیکھیے پیارے اسلامی بھائیو، احمدہ آواز کی دال پر، جی احمدہ کی دال پر جو زیر نہیں آ رہا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ احمد جو ہے وہ غیر منصرف ہے، اور جو غیر منصرف ہوتا ہے تو اس کے اوپر زیر نہیں آتا ہے، بلکہ حالت جری میں اس کے اوپر زبر آتا ہے، فتحہ آتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب آپ کہیں گے کہ حضور یہ فتحہ وہ غیر منصرف کیا چیز ہے یہ؟ تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ آگے چل کر کے آپ کو پڑھنے کو ملے گا کہ پھر غیر منصرف کسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ چلیے اب اس کے بعد میں انہوں نے 3 حرف لگاتار ذکر کیے ہیں، جس میں سے ایک ہے خلا، دوسرا ہے عدا، اور تیسرا ہے حاشا۔ ان تینوں کا معنی آتا ہے علاوہ، سوا، ٹھیک ہے؟ جیسے کہا جاتا نہیں، کہا جاتا ہے کہ زید آیا، وہ قوم آئی زید کے علاوہ، یا یہ کہا جاتا ہے کہ پوری کلاس حاضر ہوئی، ٹھیک ہے، اظفار بھائی کے علاوہ، یا اشفاق بھائی کے علاوہ، یا الطاف بھائی کے علاوہ۔ تو اس میں جو ہے علاوہ کا معنی ادا کرنے کے لیے عربی میں کیا آتے ہیں آپ کا؟ خلا آتا ہے، عدا آتا ہے، حاشا آتا ہے، اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے حروف ہیں، سوا ہے، سوا ہے، غیرہ ہے، یہ سارے کے سارے علاوہ کے معنی میں آتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ایسے الا بھی آ جاتا ہے کبھی کبھی اسی کے معنی میں، ٹھیک ہے نا؟ جیسے آپ پڑھتے ہیں لا الہ، کوئی معبود نہیں ہے، الا اللہ، اللہ کے علاوہ، تو یہ اللہ بھی جو ہے علاوہ اور سوا کے معنی میں آ جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ چلیے، تو اس کا معنی تھا علاوہ اور سوائے۔ جیسے انہوں نے کہا نام القوم حاشا زیدن، نام القوم، ناما ینومو کا معنی آتا ہے سونا، تو ناما سو گیا، اور جب قوم اس کا فاعل بنا تو ترجمہ ہوگا نام القوم، قوم سو گئی، ٹھیک ہے؟ ترجمہ کیا ہوگا؟ قوم سو گئی، ٹھیک ہے؟ اور حاشا زیدن، زید کے علاوہ، یعنی قوم سو گئی زید کے علاوہ، یعنی زید نہیں سویا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ مطلب ہو جائے گا اس کا۔ دیکھیں اب اس میں حاشا جو اگر ہے نیٹ ورک بہت کمزور ہے، آواز برابر آ نہیں رہی ہے. آواز نہیں آ رہی ہے، اللہ پاک اپنا رحم و کرم فرمائے۔ بڑا حالات سازگار چل رہے ہیں کیونکہ ہمارے یہاں نیٹ کی بہت زیادہ پرابلم چل رہی ہے اس وقت۔ اصل میں کئی دن سے پریشان ہوں کہ آس پاس میں میرے جو ہے کہیں تھوڑا انتظام ہو جائے کسی چیز کا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی پیارے اسلامی بھائی آگے آ جائیں، آگے یہ 2 حرف دے رہے ہیں، ایک ہے مذ اور ایک ہے منزو۔ تو مذ اور منزو جو ہیں یہ دونوں بھی جو ہے سے کے معنی میں آتے ہیں، کائے کے معنی میں؟ سے کے، اور یہ جو ہے مدت کے لیے استعمال ہوتے ہیں زیادہ تر۔ کس کے لیے؟ مدت کے لیے۔ جیسے مثال کے طور پر کوئی یہ کہے کہ آپ نے فلاں کو کب سے نہیں دیکھا، تو آپ جو کہتے ہیں نا کہ میں نے اس دن سے نہیں دیکھا ہے، تو یہاں پر سے کے لیے جو ہے مذ استعمال کر لیا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے آپ نے کہا ما رأیتہ مذ سنتن، میں نے اس کو نہیں دیکھا 1 سال سے۔ ما رأیتہ، ما یہ نفی کے لیے ہو گیا، اور رأیتو، ما رأیتو میں نے نہیں دیکھا، ہو اس کو، ما رأیتہ میں نے اس کو نہیں دیکھا، مذ سنتن، سنتن کا معنی آتا ہے سال،
ما رأیتہ مذ سنتن، میں نے اس کو 1 سال سے نہیں دیکھا. اور یہ سنتن جو ہے یہ اس کے اوپر تنوین ہے، نکرہ ہے یہ، اور نکرہ کا ترجمہ جو ہے ایک سے اور کوئی سے لگ جایا کرتا ہے. ٹھیک ہے، ما رأیتہ مذ سنتن، میں نے اس کو 1 سال سے نہیں دیکھا ہے. جی اس کے بعد میں ایک لفظ آ رہا ہے ہمارا ربا. اچھا وہ شعر حضرت یہ ہے جی جی ہے ان کے واسطے کہ خدا کچھ عطا کرے، ہاشا غلط غلط یہ ہوس بے بصر کی ہے. حاشا غلط غلط. جی چلیے اس کو جو ہے یہ ہوس اعلی بے حضرت علیہ بصر کی رحمہ ہے. کی جو ہے اس کتاب کی اشعار کی تشریحات بھی کر دی گئی ہیں، شروحات آ گئی ہیں، اس میں جو ہے مطالعہ فرمائیے گا، انشاءاللہ حاصل ہوگا ضرور. ٹھیک ہے، میں بھی دیکھتا ہوں انشاءاللہ حاصل ہوتا ہے تو بتاتا ہوں. چلیے ایک لفظ آ رہا ہمارا ربا. ربا کا معنی آتا ہے کئی، یعنی بہت سارے، اور کچھ، یعنی ربا جو ہے یہ بہت ساروں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور کچھ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. جیسے یہ ہے نا ربا عالم لقیتو، اس کی مثال دے رہے ہیں. ربا عالم لقیتو، اس کا ترجمہ یہ ہوتا ہے ربا عالم، بہت سارے عالم ہیں، لقیتو جن سے میں نے ملاقات کی. ٹھیک ہے، ربا عالم بہت سارے عالم ہیں، لقیتو جن سے میں نے ملاقات کی. لقیتو یہ لقیتو لقیتو لقیہ یلقا، لقیہ لقیہ لقی، ٹھیک ہے، لقیہ لقیہ لقیو لقیت لقیتا لقینا لقیتا لقیتما لقیتم، اسی طریقے سے واحد متکلم کا صیغہ لقیتو. ٹھیک ہے، میں نے ملاقات کی. تو ربا عالم لقیتہ، میں نے بہت سارے عالم ہیں جن سے میں نے ملاقات کی. تو اس میں آپ دیکھیں ربا یہ حرف جار ہے، اور اس کے بعد میں جو اسم آ رہا ہے عالم، تو اس کے آخری حرف پر یعنی میم کے اوپر آپ دیکھیں زیر آ رہا ہے، یعنی عالمن. پھر یہ 2 حرف اور دے رہے ہیں ایک ساتھ، ایک ہے واو اور ایک ہے تا. ٹھیک ہے، قسم کے لیے آتے ہیں، یہ واو بھی قسم کے لیے آتا ہے اور تا بھی قسم کے لیے آتا ہے. ٹھیک ہے نا، جیسے واللہ، کیا قرآن مجید میں آپ نے پڑھا والعصر، عصر کے وقت کی قسم. ٹھیک ہے، اور تاللہ اللہ پاک کی قسم. تو اور واو تو آپ نے بہت ہی پڑھا، جیسے والضحا چاشت کے وقت کی قسم، والشمسی سورج کی قسم، والقمری چاند کی قسم. ٹھیک ہے نا، اس طریقے سے واللہ اللہ کی قسم. ٹھیک ہے نا، اس طریقے سے. تو یہ جو ہے سب واو اور تا جو ہیں یہ دونوں کے دونوں قسم کے لیے ہیں. تو پیارے اسلامی بھائیو یہاں تک آپ نے حروف جارہ پڑھے جو کہ 17 ہیں، اور ان میں سے ہر ایک کا معنی بھی آپ نے الگ الگ پڑھ لیا. ٹھیک ہے، آپ اس کو اچھی طریقے سے یاد کیجئے، اچھی طریقے سے یاد کیجئے، سارے حروف یاد کیجئے اور حروف کے معانی بھی یاد کیجئے، تاکہ جب کبھی عبارت کے اندر یہ الفاظ آئیں تو ان کا ترجمہ لگانے میں کوئی دقت نہ ہونے پائے. ٹھیک ہے، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس کا سب